आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पीटीआई हुकूमत यानी इमरान खान हुकूमत का तीसरा वफाकी बजट आज पेश हो गया। बजट 2021-2022 जनाब शौकत तरीन ने अपनी वजारत ख़जाना की दूसरी मुद्दत के दौरान पेश किया। ये उनका पहला बजट है अपनी दूसरी टर्म का एज फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट बजट है क्योंकि दो बजट हैं जो कि पीटीआई की हुकूमत को देने हैं। इलेक्शन 2023 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2023 के इलेक्शन में फाइटिंग चांस हो उसके पास, और वो भरपूर अंदाज में पिच कर सकती हो इलेक्शन जीतने के लिए। ज़रूरी है कि ये बजट भी भरपूर तरीके से कामयाब हो और उसके बाद आइंदा बजट भी हो। मेक और ब्रेक बजट है इमरान खान के लिए और पीटीआई की हुकूमत की साख के लिए, और ख़ास तौर पे बहरहाल पाकिस्तान के अवाम के लिए। जनाब शौकत तरीन ने आज ये बजट पेश किया और रिवायती अपोजिशन का शोर और इस हवाले से जो हमेशा एक रिवायत रही है पाकिस्तान में वो अपनी जगह बरकरार था, लेकिन उस शोर में इस बजट के बड़े कलीदी जो नुकात थे वो हम आपके सामने रखते हैं। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है। एफबीआर हासिल में 24% के इजाफे के साथ 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। सूबे की ट्रांसफर करने के बाद नेट वफाकी हासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की। अगर सबसे अहम हदफ यह है कि मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार यानी हमारी GDP में इजाफा हो। शौकत तरीन साहब का मुसलसल कहना यह है कि हमने पहले भी सरप्राइज़ किया, यानी कि इस हुकूमत ने जब 3.8% की GDP ग्रोथ हमने देखी है, उन्होंने कहा कि आइंदा साल 5 बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ेगी। वो कैसे, आज की बजट की तकरीर में ये नुकात शामिल थे। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम बजट में इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं। हम फौरी तौर पे अब इस बजट की तज्ज़िया हासिल करते हैं, इसको एग्ज़ामिन करते हैं। पूरा प्रोग्राम हमने मुख्तस किया है। प्रोग्राम में आगे वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन भी हमारे साथ होंगे, मगर इसकी इब्तिदा के लिए मैं इसका एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रली अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से जायज़ा लेना चाहता हूँ, जिसके लिए ख़ास तौर पे हमने दावत दी है साबिक़ वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ रहनुमा और बड़े कलीदी माहिर मैशियत जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असद अली शाह, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं और टैक्स और ऑडिट उमूर के मुस्तनद माहिर हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ आप करें इस बजट के प्रोग्राम के हवाले से। अपेरेंटली पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए यकीनन ये इत्मीनान की बात है कि एहसास प्रोग्राम में इस हुकूमत ने मज़ीद 100 अरब बढ़ा दिए, जो कि यकीनन बहुत कामयाब प्रोग्राम है। गरीब को उसके घर पे कैश मिलता है। कोविड है हमारी सिचुएशन, उसके लिए भी हमने इस बजट में 100 अरब रखे हैं। इसके अलावा जो है वो फेडरल मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। IT सेक्टर को फिर 0 रेटेड कर दिया गया है। जो अब तक रिस्पांस मिला है वो एक मजमूई तौर पे सेटिस्फेक्शन का रिस्पांस है, उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी काफ़ी मौजूद है। जनरली हम देखें तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है, मगर आप फरमाइए, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया कामरान भाई। जो बिजनेसमैनों से मेरी बात हुई है तो उनका भी ये ख्याल है कि पिछले जो PCI के जो 2 बजट थे, हफीज़ शेख ने दिया और उससे पहले जो असद उमर ने भी तकरीबन सितंबर में जो बजट दिया था, उससे ये बेहतर बजट है। तो ये आई थिंक ये एक जनरल कंसेंसस है जिन आम लोगों से मैंने बात करी है। जो एक आध तखमीना इसमें 5829 अरब रुपए का टैक्स का, तो वो PTI की एक रिवायत हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा टारगेट देते हैं और उतना कर नहीं सकते। आपको याद है शब्बर जैदी ने भी 5500 अरब रुपए कहे थे और फिर हम 3900 अरब रुपए पे पहुँचे। ये भी देखें 24% इंक्रीज़ बोल रहे हैं शौकत तरीन साहब टैक्स में। अब आप कह रहे हैं कि 8% इन्फ्लेशन होगा और
4.8 چلیں 5% کہہ لیتے ہیں گروتھ ہوگی تو یہ 13 ہوتے ہیں. اگلے 11% کہاں سے آئیں گے یہ انہوں نے نہیں بتایا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا. تو یا منی بجٹ لے کے آئیں گے یا یہ 13% جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ ہو سکے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ 5200-5300 ارب روپے تک تو پہنچ جائیں گے اگلے سال, لیکن اس کے اوپر لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہوگا. اگر یہ بات اگر میری صحیح نکلتی ہے کہ 500-600 ارب روپے ٹیکس میں کم جمع کریں گے, لہٰذا جو 7-7.25% کی یہ بات کر رہے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کے 39-30 بلین روپیز, وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4600-4700 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اور اگر کرنٹ ایکسپینڈیچرز تھوڑے سے زیادہ ہوئے تو پہلی مرتبہ پاکستان میں ہم 5000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے. اللہ نہ کرے کہ وہاں تک پہنچیں, لیکن یہ ٹیکس کی جو ان کی وہ ہے وہ ان ریئلسٹک لگتی ہے. چلے یہ دوسری بات میں کروں گا جی مفتاح بھائی, میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس, کیونکہ کتنا ان ریئلسٹک ہے اسد علی شاہ صاحب, کیونکہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ اس کے لیے میں نے ان کا کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم پوائنٹ آف سیل بڑھائیں گے, اس میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لا رہے ہیں, اس میں ہم اور درجنوں چیزیں انہوں نے جو آج اعلان کی ہیں وہ سامنے رکھی. لیکن بہرحال آپ کو اس ٹارگٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل چیلنجنگ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیلنجنگ ہے. اور اگر ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو ہسٹوریکلی اس طرح کی ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو انیوژل یا ڈیفرنٹ چیز یہ کر رہے ہیں, جو کہ مفتاح بھی جب تھے اس وقت بھی یہ اپروچ ہوتا تھا کہ گروتھ کے ساتھ جو ہے چانسز زیادہ ہیں آپ کے ٹارگٹ بہتر کرنے کی. اور کچھ جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ آئی تھنک کریٹنگ ٹرسٹ امنگسٹ ٹیکس پیئرس, کہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کو اور زیادہ اس کو سیلف اسیسمنٹ کریں گے, تھرڈ پارٹی آڈٹس لائیں گے, ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ ہے بڑا چیلنجنگ اور اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, کچھ ریسٹرکچرنگ بھی کرنی ہوگی. صرف یہ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی کی بات تو 10-15 سال سے سب کر رہے ہیں. وہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ٹیم چاہیے, جو گورننس چاہیے, وہ اگر ہوگی تو یہ اچیو ہو سکتا ہے, اچیویبل ہے. مرزا صاحب, جیسے کہ اسد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بہرحال ایک تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اور پھر یہ ہوگا اسی وقت جب کہ ایک گروتھ آئے گی اکانومی میں, بزنس میں, اور اس مجموعی گروتھ سے, اس انجن سے ظاہر ہے کہ پھر آپ کے ریونیوز بڑھ سکتے ہیں, آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو اس کا انگریڈینٹ ہے, جو اس کا فارمولا ہے, جو اس کی ریسیپی ہے, یہ اس کو جنم؟ دیکھیے کامران بھائی, یہ چیز جو ہے نا اسد صاحب نے جو بات بھی کری ہے سیلف اسیسمنٹ کی, وہ اچھی اسیسمنٹ ہے, اچھی اسکیم ہے میرے خیال سے, اور اس سے آگے والے فیوچر ایئرز میں ریونیو بڑھ جائے گا. لیکن آپ اس سال اگر آپ ٹریک اینڈ ٹریس ڈال رہے ہیں اور اسی سال آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں 24% ریونیو بڑھا لوں بغیر کسی میجر کو لیے ہوئے, تو وہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر مینوفیکچرنگ پاکستان میں بڑھ جاتی ہے, اگر انڈسٹریل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, تو کیونکہ انڈسٹریلائزیشن سے آپ کی ٹیکس گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر, سروس سیکٹر. تو اگر یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اس سے ٹیکس بڑھ جائے گا. اس میں تو کوئی بحث نہیں کہ گروتھ اگر ہوگی تو اس سے ٹیکس بڑھے گا, اور اسی طریقے سے ہم کو ٹیکس بڑھانا چاہیے, نہ کہ آپ ایکسیسو ٹیکسز ڈال دیں اور گروتھ کو روک دیں اس امید میں کہ میں ٹیکس لے لوں گا تو پھر ٹیکس بھی نہیں آتا ہے, گروتھ بھی نہیں آتی ہے. تو یہ اپروچ تو بہتر ہے کہ آپ گروتھ کی کوشش کریں اور ٹیکس بڑھ جائے. لیکن سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 5200-5300 ارب روپے کے اوپر بہت مشکل لگتا ہے مجھے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ایک جو ایک مزید گروتھ کے اندر جس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ جو ہماری ٹرف کی فنڈنگز ہیں, یہ تو ابھی بالکل شروع ہوا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں پائپ لائن میں ہیں, اس میں بہت بڑی مشینریز جو ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, اس پہ ریونیو ہوگا, اور پھر جب یہ رول آؤٹ ہوں گی یہ ساری چیزیں, تو یہ جو ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس کے بڑے اچھے نمبرز ابھی آئے, ایسا تو نہیں ہے, یہ بالکل فینٹیسی تو نہیں لگ رہی مفتاح صاحب؟ کامران بھائی دیکھیں, میں سچ مچ تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن تھوڑی سی ریئلسٹک یہ چیزیں ہو کے سوچنی پڑیں گی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بالکل بڑی ہے اس سال, لیکن پچھلے سال اتنی نیچے ہو گئی تھی کہ اب جو بڑی ہے وہ 18 کے برابر چل رہی ہے. آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 17 سے 15% ہو گیا ہے. ٹرف نہیں ہوتا تو اور بھی برا حال ہوتا, لیکن پورا ٹرف جو ہے وہ $3 بلین کا ہے, اور پاکستان میں $45 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹرف سے بالکل فائدہ ہوگا آپ کا. اس سے پھر ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوگا کہ آپ کا امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوگا, اور آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $2.5 بلین ہو رہا ہے. آپ کا امپورٹ $5 بلین کے قریب ہو گیا, جو امپورٹ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا جو کہ پرابلمیٹک تھا, لیکن اس وقت 5.5% گروتھ تھی, تو گروتھ بھی 4 کے نیچے ہے.
تو دیر آر ایشوز دیر، بٹ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ٹرف سے انڈسٹریل ایکٹیویٹی بڑھے گی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ فینٹیسی تو نہیں ہے نا اسد صاحب، اور آپ کے نزدیک وہ انجن جو واقعی یہ ڈیلیور کر سکتا ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو انہوں نے اوور آل باتیں کی ہیں گروتھ کے تھرو، اور کوئی ٹیکس بڑھائے نہیں ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی کم کی ہیں، اسٹاک مارکیٹ پہ بھی تھوڑا سا ریڈیوس کیا ہے، اوور آل اس سچویشن میں تھوڑی سی اگریسو پلاننگ ضرور کی ہے، آئی ٹی کو زیرو ریٹ کر دیا، بڑا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، ٹیکنالوجی کو بھی اور پروموٹ کر رہے ہیں، اور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ جو مفتاح صاحب کہہ رہے تھے، یہ دو رسکس لگ رہے ہیں اس میں، کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ امپورٹ اوور شوٹ ہو جائے، ایک اس کا رسک ہے۔ اگر تو یہ ایکسپورٹ کو اور انسینٹیوائز کریں، کیونکہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ایکسپورٹ کو اور مطلب اس میں ترین صاحب کافی بجٹ سے پہلے کافی ایکسپورٹ کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس بجٹ میں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ 26-27 بلین ڈالر کی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایکسپورٹ کو اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بجٹ جو ہے نا، ابھی آئی ایم ایف سے ابھی پروسیس گزرنا ہے، اگر یہ بجٹ اسی طریقے سے گزر جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں جو براڈلی ان کے پروپوزلز ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو گروتھ یہ ایم کر رہے ہیں اراؤنڈ 5%، وہ اس لیے پاسبل ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ کے بعد جو ہے ایک وی شیپ گروتھ آئے گی، تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا آپ کے پاس۔ اسد صاحب جو بات کی ہے آئی ایم ایف کی، وہ ہم مفتاح صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، مگر ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے، واپس آئیں گے۔ یہ دونوں ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بجٹ کو ایگزامن کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کا تیسرا بجٹ 2021-2022 جناب شوکت ترین کا پہلا بجٹ اس حکومت میں، اور میک اور بریک بجٹ کہ 2023 تک پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار کی وہ کیفیت ہو کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور کانفیڈنس سے الیکشن میں داخل ہو سکے، اور یہ 2 سال جو ہوں گے اس کے لیے بڑے اہم ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا اپنا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، اب ہم جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، گروتھ ہوگی تو نون لیگ کو بھی فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہم ترقی کریں گے، سب کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں جو کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں ہیں یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اب ہم کیسے ہم کوشش کریں، اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی حکومت کی ہونی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کو بھی کا پروگرام بھی چلتا رہے اور یہ ہمارے گروتھ کے ٹارگٹ بھی اچیو ہو جائے؟ ظاہر ہے حکومت کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کی کیا اس میں مشورہ ہے؟ سر دیکھیں، اب تو شوکت بھائی نے تو کچھ اور ہی بات کر دی تھی کہ آئی ایم ایف کو ہم کس طرح امریکہ کے تھرو کنونس کر رہے ہیں، ادھر تو میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ہاں ملک میں 18 لاکھ لوگ ہر سال نئے لیبر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ 18 لاکھ بچوں کو آپ کو نوکریاں دینی ہر سال، اس کے لیے آپ کو کم از کم 5.5-6% گروتھ کرنی ہوگی، ورنہ یہ نئی نوکریاں ہوں گی تو آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی رہے گی۔ شوکت صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کووڈ کے جو دوران یہ پچھلے 2 سال میں 30 لاکھ امپلائمنٹ کم ہو گئی ہے، 5 کروڑ 60 لاکھ سے 5 کروڑ 30 لاکھ امپلائمنٹ ٹوٹل ہے پاکستان میں، اور اگر آپ ہر سال 18 لاکھ لوگ جو آتے ہیں تو کم از کم 50 لاکھ لوگوں کی نوکری چلے گئی ہے۔ 2 کروڑ لوگ حفیظ پاشا صاحب ایسٹیمیٹ کرتے ہیں خط غربت کے نیچے چلے گئے، جس میں 1.5 کروڑ بچہ شامل ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بجٹ کے اندر گروتھ بالکل چاہیے اور گروتھ کرنی چاہیے، اور گروتھ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ میں خوش ہوں کہ کم از کم شوکت بھائی اس کی باتیں تو کر رہے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب سے تو یہ بات بھی نہیں سنتے تھے ہم، لیکن تھوڑا سا غریب کے لیے انفلیشن، مطلب لنگر خانے کے اوپر خالی تکیہ نہ کریں، آپ تھوڑا غریب کے لیے کم از کم کچھ چیزیں سستی کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کامران بھائی کہ 25 فروری سے ہر ہفتے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 13% بڑھ رہا ہے۔ فوڈ انفلیشن آج پاکستان میں 15% ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 27 ملین ٹن ویٹ اگائی ہے، دوسری طرف آٹا روز مہنگا ہو رہا ہے، تو بھائی کدھر جا رہا ہے ویٹ؟ کیا اسمگل ہو کے جا رہا ہے افغانستان، سینٹرل ایشیا؟ اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس میں کیا بزدار صاحب کا رول تھا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس حکومت کو جو ایڈمنسٹریٹیولی بہت زیادہ فیلئر ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے۔ آپ نے بجلی کی نرخیں مہنگی کرتے رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ، لیکن آپ نے سرکولر ڈیٹ تو 1 پیسہ کم نہیں کیا، آپ نے بل کلیکشن کم کر دیا، آپ نے ٹی این ڈی لاسز بڑھا دیے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نومبر دسمبر کے مہینے میں آپ ڈیزل سے بجلی بنا رہے تھے اور پھر آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے مہنگی بجلی لگا دی۔ تو بھائی آپ ڈیزل سے بجلی تو بنانا بند کریں نا، جو 22 روپے یونٹ لگتے ہیں، اور اس کا پھر کم از کم اس کا پھر جرمانہ عوام کو دینا پڑتا ہے کہ آپ بجلی کی
نرخیں بناتے ہیں. IMF سے بات کریں لیکن IMF کو سمجھائیں کہ جب ویسٹرن کنٹریز کے اندر کووڈ آیا تو ہر ویسٹرن کنٹریز نے کوانٹیٹیو ایزنگ کری, ہر جگہ پہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں. امریکہ کے اندر ابھی 4 ٹریلین کی اسٹیمولس کی باتیں کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ مطلب 100 ارب روپے اگر احساس پروگرام پہ خرچ کرتے ہیں تو IMF کو آبجیکشن ہو جاتا ہے. بڑی عمدہ بات کی. یہ بتائیے گا کہ اب یہ معیشت عجیب معاملہ ہے, ایک سرا پکڑتے ہیں دوسرا نکل جاتا ہے. اب جیسے کہ اس گورنمنٹ نے ابھی اعلان کیا, بہت ہی ضروری ہے کہ منیمم ویجز جو ہیں وہ بڑھا دی. انہوں نے کہا کہ اس کو 20,000 سے کم نہیں ہو, 20% اضافہ کر دیا ہے. فیڈرل امپلائیز کے لیے 10% اضافہ کر دیا, وہ بھی کرنا ہے. احساس پروگرام میں 100 بلین کر دیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, خاص طور پہ ہم چلیں یہ مزدوروں کی تنخواہ کو منیمم کر دیا, اس سے ویج اسپائرل تو نہیں ہوگا کہ وہ سیٹ جو ہے وہ پیسے بڑھا دے گا, 20,000 روپے کرے گا, لیکن پھر وصول عوام سے ہی کرے گا اور اس سے انفلیشن بڑھے؟ ایسا اس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی ان پاپولر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں یہ جو سیلری انکریز جو ہے نا ہر سال کر دیتے ہیں, اور یہ جو مگر سر انفلیشن بھی ہے نا, انفلیشن ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان امپلائمنٹ ختم کرنی ہے تو ہمیں انٹرپرینیورشپ بڑھانی ہے. انٹرپرینیورشپ بڑھانے کے لیے آپ دیکھیں نا, آپ اور انڈیا نے یہ پروگرام کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ جو انوویشن اکانومی اور یہ ٹیک اکانومی کی ہوئی ہے, ان کا 2016 سے یہ پروگرام چل رہا ہے. ان کا پورا فوکس ہے کہ ہم نے امپلائرز کو بڑھانا ہے. اگر جب امپلائرز بڑھیں گے تو امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, ٹھیک ہے نا. ایک امپلائر جو ہے 100 بندے کو امپلائی کرتا ہے, بڑے ہزار لوگوں کو بھی امپلائی کرتا ہے. فیکچولی کامران صاحب یہ 20,000 والی جو ہے نا, یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا, امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتی. یہ نان کمپلائنس ہے. آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں سکولز کو ہی دیکھ لیں, گورنمنٹ ٹیچرز کی تنخواہ جو ہے وہ 40-50 ہزار روپے ہے, وہ نہیں پڑھاتے, اس کی آپ 10% اور بڑھا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے لو کاسٹ سکولز بھی ہیں جو وائلیٹ کر رہے ہیں, کمپلائنس نہیں کر رہے ہیں. 10,000 15,000 روپے پہ وہ ٹیچر بہتر پڑھاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ بڑھاتے ہیں تو اس کو اگر آپ وائبل کر دیتے ہیں تو نئی امپلائمنٹ نہیں ہوگی. از اٹ ناٹ بیٹر کہ یو امپلائے مور پیپل بٹ یو نو ڈو ناٹ انسسٹ؟ ہر چیز تو نہیں ہو سکتی نا. تو میرے خیال میں یہ بڑی آرٹیفیشل ہے. یہ جو ہے نا 20,000 جو یہ کر دیتے ہیں, اتنی بڑی بڑھا دی ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا 5,000 روپے بھی میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کو آپ 10,000 روپے بھی دے دینا بیچارے. آئی نو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں نہیں آتی کہ 10,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ سیاستدان تو آپ کی بات کو نہیں بائی کرے گا نا. مفتاح اسماعیل صاحب آپ بتائیے گا کہ بہرحال حکومت کو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور یہ انسینٹیوائز کرنا ہے. آپ نے بھی اسی قسم کی کوشش کی, لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ نے انکم ٹیکس جو ہے وہ بڑی حد تک اس کے سلیبس کم کر دیے تھے, لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ سیاست میں اور حکومت میں کرنا پڑتا ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ابھی یہ بات صحیح ہے مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کامران بھائی, میں نے جو انکم ٹیکس کے ریٹ کم کرے تھے, اس سے ٹوٹل 80 ارب روپے کا ریونیو کم ہو رہا تھا, اور اس سے بعد جب لوگ انکم خرچ کرتے تو 40 ارب مجھے واپس آ جاتا دوسرے ٹیکس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کی PTI کے پہلے سال میں بہت بڑی غلطی تھی وہ ٹیکس ریٹ بڑھا کے. 40 ارب روپے اگر آپ ٹیکس کے ریٹ کم کر رہے ہیں, آپ انسینٹیوائز کر رہے تھے لوگوں کو ایمانداری سے ڈکلیئر کرنے کا. پیچھے ہم نے یہ بھی رکھا تھا کہ ہم گاڑی اور گھر نہیں خریدنے دیں گے آپ کو اگر آپ رجسٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے, تو اس سے نیٹ بڑھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوکت ترین کو بھی ٹائم ملے گا اور روم ملے گا تو وہ بھی اس طرف جائیں گے, اور جانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ 35% ٹیکس جمع کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انفورس کر سکتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, تھوڑی سی ریئلسٹک بات ہونی چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 35% ٹیکس بھی دیں اور لوگوں کو بولیں کہ آپ 100% کمپلائی کرائیں. تو ریٹس کم ہونے چاہیے. سر میں ایک گزارش اور کر دوں کہ دیکھیں, ون وے آف انکریزنگ ویجز از کے انکریز ایکسپورٹس. آپ نے اور آپ سمیت تمام اینکروں نے جو یہ اور ایکسپرٹس تھے جو کہ یہ سمجھتے تھے, ہم کو بڑا ڈانٹتے تھے کہ مسلم لیگ نون والے ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. سر ہمارے آخری سال میں 24.8 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا تھا. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. اس سال بڑی مشکل سے حکومت 25,000 پہ پہنچے گی, 25 ارب پہ پہنچے گی. پہلے سال, دوسرے سال اور تیسرے سال, تینوں سال انہوں نے ہمارے آخری سال سے کم ایکسپورٹ کیا ہے 35% ڈی ویلیو کرنے کے بعد. ہم نے 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز کو ایگزمپٹ کرا ہوا تھا سیل ٹیکس سے, وہ انہوں نے ایگزمپشن ختم کر دیا. اگر وہ ایگزمپشن یہ واپس ڈال دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب اسد علی شاہ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, ہمارا بجٹ کے حوالے سے خصوصی پروگرام جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے. اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو جناب شوکت ترین. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ.
वफाकी बजट 2021-2022 हमारा खुसूसी प्रोग्राम, और जो आज बजट सामने आया है यकीनन एक बहुत ही मकबूल बजट है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसका हुजूम तकरीबन 8,487 अरब रुपए है, कसारा 3,990 अरब रुपए होगा आखिर में, और आइंदा साल ये तकरीबन 6.3% होगा। टैक्स आमदन में 24% इजाफा तजवीज़ किया गया है और रिकॉर्ड 5,829 अरब रुपए का टारगेट मुकर्रर किया गया है। मुतादिद बेहतरीन इक़दाम हैं जिनका जिक्र मुसलसल हो रहा है, मगर अब इस बजट पर और इस आज की बहुत अहम बजट तकरीर पर और उसमें जो तजावीज़ सामने आई हैं, बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना और रेवेन्यू जनाब शौकत तरीन। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब। बड़ा इम्पॉर्टेंट बजट और बहुत ही इसके इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशंस हैं। ये फरमा दीजिएगा कि क्योंकि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिस पर कि हमारी ये बुनियाद खड़ी होगी, हम 5,800 अरब रुपए का रेवेन्यू कैसे जमा करेंगे, क्योंकि अब हम फ़लसफ़े की तो बात नहीं कर रहे, अब तो आपने 2+2 किया होगा कि ऐसे 5,800 अरब होंगे। कामरान भाई शुक्रिया। देखें जी, पहली तो बात यह है कि फ़िलासफ़ी की जो आप बात कर रहे हैं, एक तो मैं तो वहीं से थोड़ा सा शुरू करूँगा। हमने इस वक्त जो स्टेबलाइजेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो डायरेक्शंस दी, जो एक्शन लिए, वो स्टेबलाइजेशन काफ़ी हद तक हमने कर ली है, और इस वक्त जो है हमें ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ क्या चाहिए? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसको तो होते होते टाइम लगेगा कि उसके बीच में लवाज़मात जो हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स ने बढ़ना होगा, हमारी जो सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट जो रेट्स हैं उनको बढ़ना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर सस्टेनेबल होगी। लेकिन इंक्लूसिव और ग्रोथ जो है वो तो हमने करनी है। तो उसके लिए पहली जो उसमें एक किस्म से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो होगी कि रेवेन्यू हम किस तरह बढ़ाएंगे। जब तक हम रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तो ख़र्चा कैसे करेंगे? तो ये जो है इसका मतलब है कि एफबीआर के जो रेवेन्यूज़ हैं और बाकी रेवेन्यूज़ हैं वो एक किस्म से बहुत ही इम्पोर्टेंस ले रहे हैं, और मैं इस पे बहुत तवज्जो दे रहा हूँ। अभी अगर आप इन्फ्लेशन ले लें और जो हमने 5% की ग्रोथ की बात की है तो 13% तो वही हो जाता है। अब हम अगर उसको 22-24% की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये 7-8%, 10% कैसे आएगा? तो उसके बीच में वो टोटल जो है वो 508 अरब रुपया है, उसमें 264 तो पॉलिसी के डिसीजंस हैं, विच में हमने जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें टैक्स जो है कुछ लोग जगहों से एग्जम्पशन निकाल दिए हैं, कुछ जगहों पे हमने थोड़ा टैक्स लगाया है, तो वो करा के वो तकरीबन 264 अरब रुपये बनता है। बाकी 240 अरब रुपए रह गया, वो एनफोर्समेंट में हम करेंगे। और आपने देखा पिछली दफ़ा 3,12,000 सिर्फ नए टैक्स पेयर हमने लेके आए, उन्होंने कोई तकरीबन 54 अरब रुपया हमें दिया। और इसको हम अगर 1 मिलियन पे लेके चले जाते हैं जो कंजर्वेटिव है, क्योंकि इस दफ़ा हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और प्राइवेट सेक्टर के हम लोगों ने वो इंटरवेंशन करेंगे, अपने एफबीआर में एक सेल बनाएंगे, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो इस वक्त डेटा इकट्ठा हो चुका है एफबीआर में और बहुत अच्छा डेटा है, तो उसके ऊपर जाते हुए हम लोगों ने मिलियन, तो मेरे ख्याल में एक कंजर्वेटिव नंबर है, तो 3 गुना अगर हम करते हैं तो 150 बिलियन जो है वो तो उधर से ही आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ चले 150 नहीं आता, 100 आ जाता है। फिर हमने POS मशीन्स वगैरह जो लगाई हैं, इसके ऊपर हमने इस दफ़ा भी जो सिर्फ 10,000 के ऊपर हमें बहुत ज़राई हुई, तो अब जो हम उसको लेके जा रहे हैं 2 साल में 5 लाख पे, और वो तो आप देखेंगे उससे तो बहुत ही पैसे आएंगे। हमने बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट डाला हुआ है इस बजट में, 30 बिलियन के 35 बिलियन का डालो, मेरे ख्याल में तो 100-150 ये हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद ट्रैक एंड ट्रेस ये आ रहा है, और बाकी जो हम लोग ये कर रहे हैं इसमें कस्टम्स वगैरह के बीच में, तो एक्शंस ले रहे हैं कि ये जो आपकी जो गुड्स आ रही हैं, स्मगल्ड गुड्स वगैरह,
تو یہ ساری چیزیں ملائی جائیں تو 500 ارب تو میرے نزدیک جو ہے وہ تو اٹس اے سلیم ڈنک. تو ٹھیک ہے, میں نے ان کو ٹارگٹ جو ہے ترین صاحب 5,800 سے زیادہ کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہ فرمائیے گا کہ یہی انجن ہوگا جو کہ ہمیں 5% گروتھ تک لے جائے گا یا اس کو بھی کراس کرائے گا, یہ وہ جو خاکہ ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ہم نے ریونیوز دے دیے, وہی میں کہہ رہا ہوں, جس سے جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. جی بالکل یہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن ہم نے ایک انجن ایک اور کریٹ کرنے والے ہیں جو کر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ غریب آدمی تک جا کے کریڈٹ پہنچائیں گے. یہ وہ کریڈٹ ہے جو کہ اس وقت جو ہے بینکوں کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ گورنمنٹ کے پیپر میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں تم ہول سیلنگ کرو اور ریٹیلنگ کریں گے کریڈٹ کی, جو یہ این جی اوز ہیں مائکرو فنانس اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کریں گے. یہ کسی نے سوچا ہی نہیں آج تک, یہ کسی نے یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ بھائی یہ بینکس کیوں نہیں پیسے دیتے یہ چھوٹے لوگوں کو, کیونکہ ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو یہ ہم نے سوچا ہے, اور میں کہتا ہوں اس میں میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ وہ اس چیز کے پیچھے لگے رہے میرے ساتھ, کہ کسی طریقے غریب کو ہم نے مدد کرنی ہے, اور ہم سوچ کے اس پہ پہنچے. اور یہ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ یار یہ تو کمال ہے, یہ ہم نے سوچا کیوں نہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم نے 400-500-600 بلین روپیہ دے دیا گراس روٹ لیول پہ, آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے جو اخوت کے وہ دیکھے ہیں, جو ان کا جو ایکسپیرینس ہے, تو کسان کو صرف 70,000 وہ دیتے ہیں ہر فصل کا, اور وہ 2 دفعہ اس کو گھماتے ہیں, اس کا مطلب 1,40,000 سال کا. اس کسان نے کہا سر 4 سال میں مجھے اب نوبت ہی نہیں ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کریڈٹ کی, میری فصلیں جو ہیں 40% ایوری ایئر اس میں گروتھ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں وقت پہ, اس کو آڑتی سے نہیں لینے. تو ہم جب اس کو 1.5 لاکھ روپیہ فصل کا دیں گے تو ہم تو 12.5 ایکڑ تک جائیں گے. تو ادھر آپ دیکھیں ایگریکلچر میں گروتھ ہوگی. پھر وہ کاروبار کے لیے جو ہم پیسے دیں گے وہ کاروبار کرے گا, مطلب جو اربن وہ میں جو خاندان والا. اور جب گھروں کے بیچ میں ہم یہ ہر اس میں ہاؤس ہولڈ میں گھر دیں گے, اس کی ایکٹیویٹی, تو ایک تو گراس روٹ پہ یہ ایکٹیویٹی پہلے نہیں ہو رہی. آپ احساس پروگرام میں مزید کوئی 100-125 ارب دے رہے ہیں, آپ سیلریز میں 10% بڑھا رہے ہیں گورنمنٹ کی. آپ پہلے تو یہ بتائیے اس کو کہاں سے فائنینس کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ پہلا والا تو میں نے آپ کو بتا دیا, بینک کریں گے, اس کے صرف سبسڈیز ہم دیں گے. یہاں احساس پروگرام جو ہے, احساس پروگرام کے بیچ میں بھی ہم ریشنلائزیشن اس طرح کریں گے کہ اگر احساس پروگرام کا ایک مطلب ایک حصہ جو لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دے رہا ہے وہ تو ہم بھی دے رہے ہیں, پھر تو وہ جو ہے ڈپلیکیشن وہاں نہیں ہوگی, وہاں سے پیسے کچھ بچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سیلری انکریزز جو ہیں وہ 10% ہے کامران بھائی, کچھ زیادہ نہیں ہے. وہ ہمارے ہمیں جو ہٹ ہوگا وہ لیس دین 100 بلین ہوگا, اور وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ ہم اپنے ہی اسی اس میں سے ایبزارب کریں گے. تو سر یہ تو آپ کریں گے, لیکن اچھا اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا ہے کہ منیمم ویجز بھی بڑھانے کی بات کی ہے, کہ ایک عام پاکستانی کی جس کی بیچاری کی ظاہر ہے کہ بہت ہی ہاتھ مٹھی بند ہو گئی ہے اور اخراجات مہنگائی کی وجہ سے مسائل ہو گئے, کہ اس میں 20% اضافہ کریے, تقریباً 20,000 روپے کا منیمم آپ نے سلیب بنا دیا ہے. اس سے ویج اسپائرل تو نہیں ہوگا, کیونکہ بہرحال جو ان کی تنخواہیں دے گا وہ سیٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے تو نہیں دے گا نا, وہ اپنے بزنس سے ہی دے گا, تو اس سے قیمتوں میں اضافہ کرے گا, اور جب قیمتوں میں اضافہ کرے گا تو یہ ویج اسپائرل ہو, اور یہ ہمارے جو ہے انفلیشن میں اس سے اضافہ تو نہیں ہوگا. دیکھیں ابھی آپ کہ ان لوگوں کی بیچاروں کی ویجز میں 2-2 سال سے 3-3 سال سے کچھ اضافہ نہیں ہوا. تو اگر ابھی یہ جو اگر ہو جائے گا 21%, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں قیامت آ جائے گی. جو بزنسز اب مطلب ایک قسم سے پروگریس کر رہی ہیں, وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی تو شیئر کریں نا. تو ابھی صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی پروفٹیبلٹی کو بڑھاتے رہیں. تو میرا نزدیک ہمیں یہ جو ہماری بزنسز ہیں یا بزنس مین ہیں, ان کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے لوگوں کی جو انکم پہ کافی سٹریس ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بڑی ایک اچھا قدم ہے ہمارا جو ہم نے 20,000 کیا ہے.
یہ تو اچھا ہے. اچھا، اور جیسے آپ نے احساس کا بتایا کہ یہ کس طریقے سے آپ پروپوز کر رہے ہیں کہ 100 ارب، اسی طرح سے یہ بھی آپ نے رکھا ہے کہ ہم تنخواہیں بڑھائیں گے، وہ بھی ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی انڈسٹری کو پھر زیرو ریٹڈ کر دیا ہے، مگر جو انٹرنیٹ ٹیکس ہے وہ ایک نئی اس میں ڈالی گئی ہے کہ ہر جی بی پہ 5 روپے کا آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں، کالز کو کہنا چاہتے ہیں، جس پر تو بہت ہی میسو بیک لیش آیا ہے. تو خبریں یہ ہیں کہ شاید یہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے اور یہ پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. نہیں بالکل فائنل نہیں ہوا. یہ بیک لیش مطلب پتہ نہیں کیسے آ گیا. میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ کیبنٹ کے بیچ میں اس کے اوپر تحفظات تھے اور وہ ہم نے اس کو روک لیا ہے. تو یہ اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ پہ تو جو ہم کہہ رہے تھے وہ نہیں ہوگا. اب صرف یہ ہے کہ ایس ایم ایس اور کال پہ جو ہماری جو ہے موبائل کال پہ ہم نے 1 روپیہ اور ایس ایم ایس پہ 10 پیسے کیے ہیں، اس کا ریویو ہوگا. کیونکہ کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے یہ فیل کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو اسپیشلی جو کال ہے اور ایس ایم ایس ہے، یہ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. ورنہ اگر امیر لوگ ہیں ان کے پاس فون ہوتے ہیں وہ تو واٹس ایپ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم ریویو کریں، تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ ابھی نہیں لاگو ہوئی. ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت بڑا کنسٹرکشن پیکج پرائم منسٹر لائے تھے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، ملک میں بڑی میسو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے. اس سے منسلک تھا یہ ایک ایمنسٹری ہم نے دی ہوئی تھی جو کہ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو کہ اس 30 جون کو ایکسپائر ہو رہی ہے. اٹس ڈن ناؤ. اب یہ فائنلی ایکسپائرڈ ہوگی؟ نہیں ابھی تو نہیں، کہ ابھی دیکھیں ہمارے جو مذاکرات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے ہیں. جب تک وہ چلتے رہیں گے تو یہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. آگے اس کو ہم نے، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا اس کو آگے 6 مہینے لے کے جائیں گے، تو وہ ابھی جیسے کنکلوڈ ہوں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے گی. مطلب یہ اس کے اوپر فیصلہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ ایمنسٹی جاری ہے، اس 30 جون کے بعد بھی اگر کنکلوڈ نہیں ہوتے تو یہ جاری رہے گی. یہ جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ جو ہماری ایگری انکم ہے، جو اتنا بڑا ایگری ہمارا سیکٹر ہے جہاں پہ 100,000 ارب روپوں کی سرکولیشن ہوئی ہے پچھلے سال، بالکل خیال نہیں ہوتا کہ کچھ ان کو بھی یہاں سے کچھ لیا جائے یا جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان سے کچھ لیا جائے. آخر کب تک یہ ایک پورے سیکٹر کو ہم الگ رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت میرے جو 2 پروونسز ہمارے ساتھ ہیں، ایک کے پی اور پنجاب، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب یہ آپ کلیکٹ کر کے دے دیا کریں. تو اس پہ بالکل ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ بالکل ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. یہ جو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کیش ٹرانزیکشن پہ ختم کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منی کرنسی ان سرکولیشن مسلسل بڑھ رہی ہے اور شاید ڈینجرس لیولز تک پہنچ رہی ہے پاکستان میں. 42% آف ڈپازٹس. کین یو امیجن؟ یہ دنیا کے بیچ میں 15-20%، 20 تو میکس ہوتا ہے، 10-12-15%. ہماری بھی اتنی ہوتی تھی آج سے 10 سال پہلے وغیرہ. اب یہ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ یہ بیسیکلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے. تو لوگ پیسے نکال رہے ہیں اور کیش میں لے کے جا رہے ہیں اور منی سرکولیشن بڑھ رہی ہے. تو اس کے اوپر یہ گورنر اسٹیٹ بینک نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو دیکھا جائے، تو ہم نے ان سے اگری کیا. تو اچھا ترین صاحب، جو آپ کا ایک بڑا پلانک ہے جس سے کہ نئے ٹیکس پیئرز آئیں گے اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی بڑھے گی، وہ ہے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم، یعنی کہ پوائنٹ آف سیلز. آپ کہتے ہیں کہ ہم 5 لاکھ تک لائیں گے اس سال کے دوران، جس کا مطلب لگ بھگ یہ ہو گیا کہ یہ کوئی 25,000 آپ کو جو ہے وہ ہر ماہ کرنا پڑے گا ہر سال. اور یہ ظاہر ہے کہ روزانہ تقریباً 1,000 پوائنٹ آف سیلز جو ہیں آپ کو انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے. کتنی تیاری ہے اس کے لیے؟ نہیں، یہ میں نے کہا اگلے 2 سال میں 5 لاکھ کروں گا. 1 سال کی بات میں نے نہیں کی. چلے 2.5 لاکھ. اور ابھی ہم اس پہ بہت پریپیئرڈ ہیں اس پہ. ہم نے یہ اس دفعہ اس کے اوپر میں نے جو سیل بنایا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے وہ لوگ ہیں جو پوائنٹ آف سیل کا یہ بزنس جو ہے جس کو ایکوائرنگ بزنس کہتے ہیں ہم اپنی جو پارلانس میں، وہ صدیوں سے کر رہے ہیں یہ چیزیں. تو ان کو لے کے آ گئے ہیں ہم، انشاءاللہ ان کو کریں گے. اور جب ہم ان کے پیمنٹ پیسے بھی ہم خود دیں گے اور ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی جیب سے دیں. تو یہ انشاءاللہ شروع کے بیچ میں ہو سکتا ہے تھوڑا یہ سلو ہو سٹارٹ اپ، لیکن آلریڈی ہمارے پاس 80,000 تو ہیں نا، صرف 10,000 ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کو کرتے کرتے 2-3 مہینے لگیں گے اور پھر ہم مومنٹم گین کریں گے انشاءاللہ. اس سال کے بیچ میں بھی آخری 6 سے 8 مہینوں میں
اور پھر اس کے آگے 12 مہینے اور ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں 5 لاکھ بھی تھوڑا. ہمارے پاس جو مرچنٹس ہیں وہ کم از کم 6 سے 8 ملین ہیں. ہم چھوٹے مرچنٹس کو نکال بھی دیں تو ہمارے پاس ٹارگٹ جو ہونا چاہیے وہ 2 سے 3 ملین مرچنٹس ہونا چاہیے. اس وقت ایران کے پاس 4 ملین پی او ایسز لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اسی طریقے سے اپنا ملیشیا کے بیچ میں بڑی تھوڑی پاپولیشن ہے لیکن ان کا بھی کوئی 3 سے 4 لاکھ پی او ایسز ہے. سو آئی تھنک ہم تو وی آر لیگرڈز. ہمیں چاہیے اس کی ہم تو انشاءاللہ یہ ہم ہدف جو ہے انشاءاللہ پار کریں گے 2 سال میں. اچھا میں دوبارہ جو ہم نے ایکسٹرا ایکسپینسز دفعہ رکھا ہے یعنی کہ جو ہم نے ایکسپینسز بڑھائے ہیں ایک تو احساس پروگرام میں اسٹریٹ 100 ارب کے قریب ہے. پھر ایک نیا ایکسپینس ہمیں اس دفعہ انکر کرنا پڑے گا کووڈ کے لیے. اس کے لیے بھی میں دیکھ رہا ہوں 100 ارب روپے آپ نے رکھے ہیں. یہ بھی کیٹر کرے ہوئے ہیں کہ کہاں سے آئیں گے یہ 100 ارب روپے؟ دیکھیں یہ آلریڈی $1.1 بلین کی ہمیں جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے اس نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے دیے ہوئے ہیں. وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. صرف ہم نے لوکل کرنسی کا کمپوننٹ جو ہے لیکن یہ فارن کرنسی اتنی ہے 1.1 بلین کا مطلب ہے 160-170 ارب روپیہ تو ہے نا. اچھا یہ جو سٹاک مارکیٹ وغیرہ میں کیپٹل گین ٹیکس اور یہ جو ریشنلائزیشن کی ہے اس سے کوئی بڑا ڈینٹ تو نہیں پڑے گا اور کیا آپ کی امید کیا ہے کہ کتنا یہ اسپر کرے گی ایکٹیویٹی کو خاص طور پہ یہ سٹاک مارکیٹ کی؟ یہ 2-3 چیزیں ایسی کی ہیں جو ڈائریکشنل ہے. ایک یہ ہم نے کیپٹل گینز کو کہا ہے کہ اس دفعہ تو ہم 12.5 کریں لیکن یہ نیچے جاتا جائے گا. ہم اگلے سال اور اس سے اگلے سال اور اس سے اگلے سال اس کو نیچے لیتے جائیں گے. دوسرا یہ جو ہم نے ٹرن اوور ٹیکس کو 1.5 سے 1.25 کیا اس پہ بھی میں نے تقریر میں کہا کہ یہ بھی گریجولی نیچے جاتا جائے گا. یہ جو ہے یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ مارکیٹ میں کریٹ کرے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ بزنس فرینڈلی ہے, یہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے اور اس کے اوپر ہم بیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہماری انڈسٹریل گروتھ ہے جس کے لیے آپ نے بڑا ایک بار پھر ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, اس سال بڑی ہماری ریکارڈ لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہوئی ہے. آگے جو ہے وہ بھی ہم اسی انداز کی گروتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرف وغیرہ کے تھرو جو ابھی انویسٹمنٹس ہونی ہیں جو پائپ لائن میں ہیں وہ مٹیریلائز ہوں گی. خان صاحب ہم نے تو زیادہ ٹارگٹ ہی نہیں رکھا. یہ اس دفعہ 9% کی ایل ایس ایم کی گروتھ ہے, ہم نے تو 6% رکھا ہے. صرف کنزرویٹو ہے اس میں. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ٹرف لے لیں تو اور اس کے بعد اگر اوورال ٹوٹیلٹی میں انڈسٹریل پروڈکشن آپ لے لیں اس میں ایس ایم ای کا اس دفعہ جو ہے گروتھ تو تھی. لیکن جب آپ ایس ایم ای کو ابھی کلین لونز دینا شروع کر دیں گے 20-20 لاکھ کے جہاں کوئی کلیٹرل کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل سہولت ہی سہولت ہوگی تو آپ اندازہ کریں ادھر سے بھی گروتھ آنا شروع ہو جائے گی. ابھی اس وقت 1,80,000 ایس ایم ای لون ہے بینکنگ سسٹم میں, ہم اس کو تو 1 ملین پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اگلے 2 سال کے اندر. تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کیا ہوگا زمین پہ. اور پھر ایس ایم ای کے اوپر میں نے آج بجٹ کے بیچ میں امارات دی ہیں کہ جو ہے کہ ان کے پاس 0.25 ٹرن اوور ٹیکس ہوگا اور ویسے اگر انکم ہوگی تو اس پہ 7.5% کی ٹیکس ہوگا. اور ان کی جو ہم نے جو ان کی جو سیلنگز ہیں وہ 3 ملین سے بڑھا کے ہم نے 10 ملین کر دی ہیں. آل دیز تھنگز جو ہیں اور 100 ملین کر دی ہیں کئی جگہوں پہ. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کا کیومولیٹو افیکٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ جو اس دفعہ تقریباً 4% اوورال گرو کیا تھا وہ آپ دیکھیں گے وہ ڈیفینیٹلی 5-6-7% پہ جائے گا. لیکن اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کنزرویٹو رہیں, لیٹ دی نمبر اسٹاک. تیری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بڑا گول اورینٹیڈ اور ٹاسک اورینٹیڈ ماشاءاللہ گو گیٹر ہے, مگر یہ بڑا ایک کرٹیکل معاملہ ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ اس وقت جو آؤٹ آف دا باکس کیٹیگری کے اندر آ رہی ہیں ان کو تو فوری طور پر رول آؤٹ ہونا ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ سے بات کی پوائنٹ آف سیلز کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار میں جس طرح سے کام ہوتا ہے تو یہ تصور اور امپلیمنٹیشن میں کوئی 6 مہینے کا کم از کم فرق ہوتا ہے. یہ جو ٹریس اینڈ ٹریک ہے یہ ٹریک اینڈ ٹریس ہے یہ ابھی پھنسا ہوا ہے عدالت میں. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے کریڈٹ لانا ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہول سیل کریڈٹ دیں گے, یوتھ کے لیے دیں گے, فارمرز کے لیے دیں گے,
یہ تو سب فوراً رول آؤٹ ہوگا تو پھر کہیں جا کے اس کا مومنٹم بنے گا. اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اس کی ایسی تیاری کی ہے, یہ بیوروکریسی وغیرہ یہ ساتھ مل کے آپ کو, اب آپ اس کو اگلے چند دنوں میں یا اگلے 2 3 4 ہفتوں میں رول آؤٹ کر دیں گے؟ بالکل کر دیں گے, ہم پوری تیاری کر چکے ہیں اس وقت. یہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے آپ دیکھیں گے پرائم منسٹر کے تھرو ہم لانچ کریں گے. آلریڈی ہم نے پورے کے پورے جو خد و خال کر چکے ہیں, اور اس میں بیوروکریسی کا کوئی حصہ نہیں ہے فی الحال. تو یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, بینکرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, اور وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو پی او ایس میں بھی بالکل ہمارے جو کولیگز ہیں بینکنگ کے جو جن کو میں جانتا ہوں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ ایف بی آر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن بیسیکلی دے آر ڈرائیونگ دی پروسیس. ان سب پہ کئی میٹنگیں ہو کے پورا وہ جو جس کو کہتے ہیں آپ اسٹرکچرز بن چکے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نے ودن دس منتھ اس کو وہ کر کے وی لائک ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ ان جولائی. اور تھری صاحب یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نیگوسیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے ہیں, اور بار بار یہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پروگرام کنٹینیو کرے. اور آبویسلی یہاں پہ ہم نے کئی جو بیسک ہماری شاید انڈرسٹینڈنگ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ارلیئر ہو چکی ہے, اب ہم دوسرے ٹریک پہ جا رہے ہیں. اپیرنٹلی یہ کافی ایک مشکل کیفیت لگ رہی ہے, اور یہ اس میں کافی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. جی دیکھیں, یہ تو ہم نے پہلے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے کہ ہماری ڈیسٹنی ایک ہے. آپ بھی سسٹینیبل گروتھ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز ہوں تاکہ سسٹینیبل گروتھ ہو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, تاکہ یہ پھر ہیکپس نہ آئیں. ہر 3-4 سال کے بعد آپ کو بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ, جس طرح میں نے پہلے کہا انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. انکلوسیو اور گروتھ کی طرف تو میں لے آیا ہوں اس دفعہ, لیکن سسٹینیبل کے لیے ٹائم چاہیے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سسٹینیبل کرنے کے لیے آپ کو 1 2 3 یہ چیزیں کریں, جس میں پرسنل انکم ٹیکس جو ہیں بڑھا دیں. اس کے بعد آپ جو اس کی پرائس ایکولائزیشن جو ہے پاور سیکٹر کی, اس کے لیے آپ ٹیرس بڑھا دیں. یہ 2 مین چیزیں. ہمارا ان کو کہنا یہ ہے کہ جب آپ ٹیرف بڑھا دیتے ہیں اس سے یہ نہیں ضروری کہ یہ جو پیسے جو تھوڑے سے تو آ گئے آپ کے پاس, لیکن جو لاسز ہوتے ہیں, مطلب کیونکہ اس میں پلفریج بڑھتی ہے, کرپشن بڑھتی ہے, اور دوسرا غریب کے اوپر جو بوجھ پڑے گا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ کون برداشت کرے گا. تو دوسری بات یہ ہے, یہ پرسنل انکم ٹیکسز اگر اس کی مد میں 114 یا 113 بلین ہم اکٹھے کر رہے ہیں اس وقت, اس کے اوپر اور لوڈ کر دیں 150 بلین, تو یار یہ کہاں کا کوئی مطلب وہ عقل مندی ہے. تو ہم آپ کو ریونیو اکٹھا کر کے دے دیں گے, ہم آپ کو اس سائڈ پہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے بیچ میں ریڈکشن دکھا دیں گے, اور اس کے بیچ میں جو ہم نے جو کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں وہی ہمیں پرابلم دے رہی ہے نا. تو کیپیسٹی پیمنٹس کو اگر ہم اس میں 5 سے 7 سال کا ہائیٹس اگر کریٹ کر دیں تو اس میں ہم اپنی گروتھ کو اوپر لے کے چلے جائیں, تو پھر گروتھ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دی کیپیسٹی. دیٹ مینس کہ وہ ہیلدی طریقہ ہے rather than increasing tariffs, وہ انہیلدی طریقہ ہے. تیری صاحب, میں ایک اپنے پرسپیکٹو سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 100 ارب روپے ایکسٹرا ہمیں اس سال دینے ہیں کووڈ کے لیے. ہمیں 100 ارب روپے, وہ آپ نے بتایا کہ اس کی فنڈنگ کا ارینجمنٹ ہے, 100 ارب ہم نے احساس میں دینے ہیں, 100 ارب روپے کی ہم نے سیلریز بڑھا دی ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک بلیڈنگ وونڈ ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے اس کیپیسٹی میں تقریباً 10-12 سال سے بات کر رہا ہوں. ہماری ایس او ایز, وہ وونڈ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ یہ وہاں سے یہ بلڈ جو ہے وہ بہتا رہے گا ہمارے خزانے کا جو ہے. تو یہ کیسے یہ ہوگا؟ 300 ارب روپے ہمیں کر لیں, یہ بھی چلتا رہے, جو کہ کم از کم اس حکومت کے 3 سال تو چلتا رہا ہے. اب یہ کیسے بدلے گی کیفیت؟ دیکھیں جی, اس حکومت نے سرمایہ پاکستان سے شروع ہوئے, اب اس نتیجے پہ ہم سب پہنچے ہیں, کیونکہ اب تو میں آ گیا ہوں ادھر, کہ یہ جو ہے یہ حکومت ادارے نہیں چلا سکتے ان کمپنی, وہاں سے نکالنا پڑے گا. پہلے تو سرمایہ پاکستان ہم بنا رہے تھے, اس کے بیچ میں لیگل ایشوز تھے, ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی دونوں ہاؤسز کی. ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے اس کے اندر ہی ہم ایک بورڈ بنا دیں گے, جو کہ سرمایہ پاکستان کا جس طرح بورڈ تھا وہ وہیں بنا دیں گے,
اور ان کمپنیوں کو ٹرانسفر کر دیں گے ادھر، لیکن 85 کمپنیوں کو نہیں کریں گے. ہم صرف 10 سے 15 جو زیادہ بلیڈ کر رہی ہیں، جو کہ دیکھیں جی اوور آل تو کوئی میرا خیال نیٹ کوئی 150 سے 200 ارب روپیہ کا لاس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب بہت کمپنیاں پروفٹ بھی بنا رہی ہیں. ہم جو لاسز کر رہی ہیں ان کو ٹرانسفر کریں گے، ان کو ریسٹرکچر کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کریں گے. ترین صاحب ایک یہ بالکل لاسٹ سوال ہے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور اگر آپ ہمارے ناظرین کو بھی یہ ذرا اس کو ایکسپلین کریں، کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے اور یہ جو نالج ہے کہ اس دفعہ بہت ہی میسو کنسلٹیشن ہوئی ہے اس بجٹ میں، جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. پھر یہ جو آپ کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے، اس نے بڑا کام کیا اور یہ مختلف شعبوں کے بڑے ٹاپ ماہرین ہیں اور بینکرز ہیں اور کیپٹل مارکیٹ کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. اسی طرح سے آپ نے تمام یہ جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بڑی بات کی ہے. اتنا انکلوسیو، اتنا میسو ڈیلیبریشنز، یہی وجہ ہے کہ اس بجٹ کے آنے کے بعد ایک بڑا ہی پازیٹیو رسپانس نظر آ رہا ہے. یہ ایک بڑی نئی چیز ہے، اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں کیونکہ واقعی یہ ریمارکیبل چیز ہے. دیکھیں کامران بھائی، یہ تو پروسیس جو ہے میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں. آپ نے اگر کام کرنا ہے اور آپ نے کوئی ایک قسم سے ڈائریکشن لینی ہے اکانومی نے، تو سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی پڑے گی اور یہ ون ٹائم نہیں ہو سکتی ہے، یہ آن گوئنگ ہوگی. میرے پاس تو صرف بجٹ سے پہلے 1 مہینہ 5 ہفتے تھے اور بیمار بھی ہو گیا میں تو یہ کنسلٹیشن اب جاری رکھوں گا. یہ جو ہم نے 12 ایریاز کو ہم نے EAC کو کہا کہ شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلان بنائیں، اب یہ ہر مہینے ریویو ہوں گے. اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اس کے ساتھ پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں، لیکن نیچے جو گراس روٹ کے اوپر اگر ایگریکلچر میں ہے تو وہ فارمر ہے، فرٹیلائزر کمپنی والا ہے، سیڈ کمپنی والا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے ساتھ ڈائلاگ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ سب کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں تو بائن ہو جاتا سب کا، پھر سارے ایک ہی ڈائریکشن میں کھینچتے ہیں اس پلان کو. یہی جو اچھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دنیا میں، ان کا جو کلیم ٹو فیم یہی ہوتا ہے کہ آل انکلوسیو کنسلٹیشنز، تاکہ جب وہ پلان بن جائے تو وہ سارے کے سارے ایک سمت میں. تو اس وقت ہمارا EAC نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ انشاءاللہ فائنلائز ہو گئے ہیں پلانز، اس جون میں ہم پریزنٹ کر دیں گے. لیکن کنسلٹیشن جو ہے جو میں نے کی ہے یہ اب ہماری آن گوئنگ ہوگی. میں چیمبرز کے ساتھ ہر کوارٹر میں بیٹھوں گا، اوورسیز چیمبر، امریکن بزنس کاؤنسل، باقی جو ادارے ہیں جو کنسلٹیشن جسے کرنی ہے، اور ان سب کے ساتھ. وائی؟ بیکاز یہ میرے انٹرسٹ میں ہے. میں اگر ان کو اپنا ایک قسم کے ایلائی بنا لیتا ہوں تو لوگ جو ایک تو ہمیں فائدہ ہے، ملک کو فائدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو پھر ریفارمز ہوں گے یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوں گے، مطلب اس میں جان آ جائے گی. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ. گڈ لک، اللہ کرے آپ کامیاب ہو تاکہ ملک بھی کامیاب ہو. یہ اس کی ہماری ملک کی معاشی مستقبل و تقدیر جو ہے اس پروگرام کی کامیابی سے منسلک ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد اس کا ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو 5,800 ارب روپے کا ٹیکس ہدف ہے جو کہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں ہم نے کم رکھا، اس سے کہیں زیادہ ہوگا، اور پھر اس کے لیے FBR کے نئے نظام اور پھر یہ پورا نظام جو اب تشکیل دیا ہے اس ترقی پہ جانے کے لیے 5% کی، اس کا تجزیہ ہمیں دیں گے اس پورے شعبے کے ماہر جناب سید شبر زیدی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفاقی بجٹ کی تفصیلات ابھی جناب شوکت ترین آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور اس بجٹ کے دوران ایک سب سے اہم موضوع یہ ہے اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہ رکھا ہے حکومت نے کہ وہ 5,800 ارب روپے کے تاریخی محصولات ریونیوز جمع کرے گی. کیسے کرے گی وہ آپ نے سنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بجٹ کے دوران، اس تقریر کے دوران اور اس فیصلوں میں ان فیصلوں کا اعلان کیا گیا جس سے FBR میں ایک نیا جنم دینے کی اس کو تیاری کی گئی ہے، اور FBR کے حوالے سے، ریونیو کلیکشن کے حوالے سے، اور اس پورے معاملے میں کیونکہ یہ بجٹ کی کامیابی کا بہت بڑا دار و مدار سارا انحصار اس بات پر ہے کہ FBR کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، پاکستان میں ٹیکس دینے والے ٹیکس گزاروں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشیو میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. جب ہی یہ سب کچھ ممکن ہوگا، اور اس کے لیے حکومت نے آج ایک کلسٹر اقدامات کا اعلان کیا، اور جو کہ کئی اقدامات ہیں، ایک نہیں متعدد اقدامات ہیں. ہم نے وہ سارے اقدامات آپ کے لیے اکٹھا کیے ہیں.
सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर एफबीआर को भेजेगा। थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। बुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और इखराजात पर टैक्स जमा करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुजारों की निशानदेही हो सके। ट्रैक एंड ट्रेस के निजाम को इब्तदाई तौर पर 4 सनतों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम सनती और तजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम रिटेल और होलसेल ट्रांजेक्शन को टैक्स नेट में शामिल करेंगे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निजाम से मुंसलिक हो चुके हैं। हम कस्टमर के लिए हर माह कुरानंदाजी के बाद सेल्स टैक्स रिसीट पर इनामात तकसीम करेंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। इस इकदाम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्लियरेंस सिंगल पोर्टल के जरिए मुमकिन होगी, जिससे कार्गो क्लियरेंस जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। इन तमाम इक़दामात पर बजट पे मजबूई एक तबसरा हासिल करते हैं, और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम की बात होती है तो यकीनन इंतहाई मुस्तनद राय रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, तवील तजुर्बा, और साबिक चेयरमैन एफबीआर भी रहे हैं मोहतरम शब्बर ज़ैदी को हमने ख़ास तौर पे आज इस प्रोग्राम के लिए दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, आपने वो तमाम इक़दामात सुन लिए। ख़ास तौर पे क्योंकि ये बजट की सारी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो कितना बढ़ जाता है। 5,800 अरब रुपए के हम रेवेन्यूज़ इकट्ठे कर लेते हैं। वो कैसे मुमकिन होगा, उसका एक गुच्छा हमने आपको सुनाया जनाब शौकत तरीन साहब की आज की 1.5 घंटे की तकरीर में से। तो आपकी कितनी तसल्ली हो रही है? देखिए कामरान साहब, बात ये है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अरसे बाद, मैं तकरीबन 10 से 15 साल के बाद मैंने पाकिस्तान में एक पॉजिटिव बजट देखा है, और मैं समझता हूँ कि इस बजट में मैंने कोई चीज़ भी ऐसी नहीं पाई जो कि बिजनेसमैन को या किसी तबके को तंग करने के लिए या उसको विंडिक्टिवनेस की शक्ल में नज़र आ रही है। एक अच्छे माहौल में एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट की गई है, और जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया था ये उसी का रिफ्लेक्शन है, और वो सही है। बात ये है कि हमारी जो, अब आप सवाल मुझसे ये कर रहे हैं कि हम तकरीबन 1000 बिलियन रुपीस ज़्यादा कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं एज अगेंस्ट लास्ट ईयर। यही बुनियादी सवाल है जिस पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कहाँ से कलेक्ट होगा। पहली बात तो मेरा ये है कि अगर 5,800 की जगह 5,600 हो जाएगा तो पाकिस्तान ख़राब नहीं हो जाएगा, और अगर 5,800 की जगह पे 5,900 हो जाएगा तो पाकिस्तान बेहतर नहीं हो जाएगा। ये एक इंडिकेटिव फिगर होती है, ये कोई एब्सोल्यूट फिगर नहीं होती। दूसरी बात ये है कि हमारा जो आज का बजट प्रेजेंट हुआ है उसमें हमारी जो एक्सपेक्टेड इंपोर्ट्स हैं, वो जो एक्सपेक्टेड इंपोर्ट जो शौकत तरीन साहब ने दी हैं वो तकरीबन $55 बिलियन हैं। ये तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर ज़्यादा हैं जो कि लास्ट ईयर की हमारी इंपोर्ट्स हैं। तो अगर आप सिर्फ इस इंपोर्ट के इंक्रीज़ का टैक्स लगा लें तो वो तकरीबन 400 से 500 बिलियन रुपीस बढ़ जाता है। तो ये जो बुनियादी आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो आपको इंक्रीज इन इंपोर्ट से मिलेगा, क्योंकि आपका ये आपको मानना पड़ेगा कि 2020-21 जो था उसमें आपकी इंपोर्ट अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, आपकी इंपोर्ट 50 से नीचे रही हैं, मगर अब इंपोर्ट 50 से नीचे नहीं रहेंगी, 55 को क्रॉस करेंगी और 56-57 में चली जाएगी। तो ट्रेडिशनल जरिया हो गया ना अब शब्बर ज़ैदी साहब के, हम पेट्रोलियम लेवी लगा देंगे, हम इंपोर्ट हमारी बढ़ेगी, तरक्की होगी, लेकिन जो नई चीज़ें हैं यानी कि ट्रैक एंड ट्रेस, रिटेल और सेल्स टैक्स बढ़ाना, वहाँ असल तो गेम वहाँ होगा ना। नहीं, मैं देखिए ना, मैं पहले आपको अकाउंटिंग समझा दूं फिर आपको चीज़ समझाता हूँ कि देखिए ना, मेरा पहले तो समझा दूं कि पैसे आएंगे कहाँ से, मगर मैं पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए 400-500 बिलियन वहाँ से ऑटोमेटिकली आएगा। वो पेट्रोलियम लेवी नहीं है, ये रेगुलर इंपोर्ट पे टैक्स है। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाए हैं, उसका नाम है SME का टैक्सेशन, जिसमें उन्होंने टैक्स रेट को कम करके 7.5% कर दिया है। गवर्नमेंट ने एक रिस्क लिया है, 7.5% टैक्स कर दिया है एज अगेंस्ट दी हायर रेट। तो गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस है वो ये है कि लोगों को वॉलंटरी लाया जाए। और वो अच्छा, अब जो आपने आज शौकत तरीन की तकरीर सुनी हो, उन्होंने कहा है कि हम ट्रैक एंड ट्रेस को 4 इंडस्ट्री में
کرنے جا رہے ہیں اگلے سال, اور اس کے بعد ہم آگے انڈسٹری میں جائیں گے. میں یہ بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹریک اینڈ ٹریس کا رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس 2000 جولائی میں لگ جائے گا اور یہ جا کے دسمبر میں رزلٹ دے دے گا. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب کہ جو بھی قدم اٹھائے گئے ہیں یہ صحیح ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کسی اور آدمی کو آج فائنانس منسٹر بنا دیں تو وہ اس کی جگہ کیا اپروچ لے کر آئے گا. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ صحیح طریقے سے اور صحیح قدم اٹھائے گئے ہیں, اور اسی سے آپ نے کیش ود ہولڈنگ ختم کر دی بینکوں کے اوپر. وہ ایک صحیح قدم ہے, کیونکہ اس سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے تھے, بلکہ آپ اس سے اب آپ اس کو کسی اور طریقے سے سسٹم میں لے کر آئیں, نہ کہ آپ جو تجربے جن میں ناکام ہو چکے ہیں ان کو ختم کر کے افسران کا اور گورنمنٹ پاکستان کا ٹائم ان جگہوں پہ لگائیں جہاں سے وہ تو شبر صاحب آپ کے نزدیک اس بجٹ کے اندر, کیونکہ روایتی چیزیں تو روایتی نتائج دیتے ہیں, وہ کیا ایریاز ہیں, وہ کیا فیصلے ہیں اس پورے مجموعی طور پہ بجٹ میں جو کہ پاکستان کو ایک کامیابی کی شاہراہ پہ, یعنی کہ 500 ارب روپے کی ہم ریونیو جمع کر سکے اور پھر 5% کی ہم نے گروتھ بھی حاصل کرنی ہے وہ بھی کر سکے. تو وہ اس میں کون سے ایسے اقدامات ہیں, اعلانات ہیں جو کہ دراصل ہمیں اس راہ پہ لے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں دو ایسی چیزیں ہیں جو پروسیجر ہیں مگر بہت بڑے قدم ہیں. ایک ہم 21 سال کے بعد ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001-2 میں لائے تھے. اب 2021 میں آ کے ہم نے پہلی دفعہ سیلف رن اسکیم کے سسٹم کو صحیح کیا ہے, اور شوکت ترین اور اب ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی کا سیلف اسسمنٹ اسکیم کو ٹچ نہیں کریں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس بجٹ میں آپ نے ہیریسمنٹ کرنے والے افسران کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کٹ گئے ہیں کہ آپ نے 122(5) اور 120 جو سیلف اسسمنٹ اسکیم کا پروسیجر ہے اس کو بالکل سیدھا کر دیا ہے. اور دوسری بات ہے, شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ وہ آڈٹ کے اختیارات بھی افسران سے لینا چاہتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, کیا جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہمیں کوئی انکریمنٹل گروتھ دے رہے ہیں یا معاشرے میں ہیریسمنٹ کر کے لوگوں کو ٹیکس سے دور کر رہے ہیں. جو اپروچ شوکت ترین صاحب نے اپنائی ہے, اور میرے حساب سے وہ اپروچ صحیح ہے, کہ پہلے ان کو درمیان سے نکالا جائے اور آٹومیشن کی طرف جایا جائے, نہ کہ آپ ان کو ایکسٹرا پاور دینے کے بعد. اور ان کے ساتھ تو پہلی بات انہوں نے جو کی ہے کہ سیلف اسسمنٹ اسکیم کو ایکچولی ویریفائی کر دیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ میں نے ایک ٹریبونل میں کیس آرگو کیا تھا, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو آپ نے سیلف اسسمنٹ اسکیمیں سے خراب کر دیا ہے اسے سیدھا کریں, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب کسی کا بھی اسسمنٹ بلا وجہ نہیں کھل سکتا, کیونکہ پاکستان میں ہیریسمنٹ کی اینڈ ہو گئی تھی. اور جو ہم نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے جو کچھ بھی حاصل کرنا تھا وہ خراب اسسمنٹ کر کے ہم نے اسے ختم کر دیا تھا. اچھا, یہ جو اب ریٹیل سیکٹر میں پی او ایس کو, ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس, اور ظاہر ہے مگر بہت ہی محدود ہے, اس کو جو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پوری قوت سے اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, یہ کتنا پریکٹیکل ہے اور اس کے لیے کوئی الگ سے محنت کرنی پڑے گی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہم نے 20,000 آدمی پالے ہوئے تھے جو صرف لوگوں کو ہیریس کر رہے تھے, ان کو اس ریگولر سسٹم سے نکالا جائے اور ان کو کسی کام پہ لگایا جائے. اور کام یہ ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو رجسٹر کریں, نہ کہ لوگوں کو ہیریس کریں. تو سوال یہ ہے نا کہ ہم نے جو ایک بھتہ گیری کا اور جو غنڈہ گردی کا ماحول بنایا تھا اس کو چینج کرنے کا رسک لیا ہے. میں استعمال کر رہا ہوں لفظ رسک لیا ہے شوکت ترین صاحب نے, مگر میں بھی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھا اس پوری ٹیکس مشینری کا, یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اس پر نالا ہوگا, وہ تو بڑا پریشان ہوگا, کیونکہ یہ تو نظام ہے جو کہ اربوں روپے مہینے میں جنریٹ کرتا ہے ان کی جیبوں کے لیے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اس کے خلاف جو جنگ میں نے بھی شروع کی تھی جس میں میں ناکام ہو گیا, یہ شوکت ترین صاحب نے کی ہے, اور یہ ہمارے لیے انیویٹیبل ہے. کامران صاحب اس کو آپ ریئلائز کریں کہ یہ اس جنگ کے خلاف ہم نے شوکت ترین صاحب نے اس کو 2 اسٹیج میں لڑا ہے. آج انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آئی ٹی او کے ہاتھ سے تمام پاور کاٹ دی ہے. اگر آپ اس آرڈیننس کو غور سے دیکھیں تو سیکشن نمبر 122 کے اندر جو امینڈمنٹ ڈالی گئی ہے اس کے حساب سے آئی ٹی اوز کے پاس جو ایک پاور تھی وہ تقریباً ختم کر دی گئی ہے, اور اب
سیلف انفورسمنٹ اسکیم جو پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی تھی 2001-2002 میں، وہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. اور میں آپ کی بات سے پوری ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے افسران اور ہمارا عملہ جو کہ FBR کا ہے وہ شدید نالاں ہوگا اس بجٹ سے جو آج پریزنٹ کیا گیا ہے. اب گورنمنٹ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو مافیا ہے جو ٹریڈر کا اور آڑتی کا جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا، اور جو مافیا افسران کا ہے جو اس ٹیکس کو نہیں گورنمنٹ کی رواج تک پہنچنے دیا جاتا، ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہو اور عوام اور گورنمنٹ ساتھ میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے لڑ سکے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب سید شبر سعیدی ہمارے ساتھ موجود تھے.